अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दोनों टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज एक रिपोर्ट आई है बीबीसी में, और वो रिपोर्ट है बलूचिस्तान में बच्चियों के बेचने की रिपोर्ट। इस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, बीबीसी ने शहर बलोच हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। बड़ी अच्छी जो है वो रिपोर्टर हैं। वो वक्तन फ़ौक्तन बलूचिस्तान से रिपोर्टें करती आई हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक रिपोर्ट की थी, ये जो इंसानी स्मगलिंग होती है, यानी कि बैरून मुल्क लोगों को भेजा जाता है, उस पर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने स्टोरी की थी। और अब उन्होंने एक स्टोरी की है नसीराबाद से। वो नसीराबाद गई हैं, उन इलाकों का उन्होंने विज़िट किया है, उन इलाकों से उन्होंने रिपोर्ट की है जहाँ पे आज से 1 साल पहले सैलाब आई हुई थी। अच्छा, उसमें ये बताया जा रहा है कि नसीराबाद के उन इलाकों में जहाँ पे सैलाब आई हुई थी, गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चियों को बेचने पे मजबूर हैं। अच्छा, रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना चाहिए वो रिपोर्ट, बीबीसी के वेबसाइट पे वो रिपोर्ट पड़ी हुई है। बकौल इस रिपोर्ट के ये जो बच्चियाँ बेची जाती हैं, ये गुर्बत की वजह से बेची जाती हैं, और उनकी उम्रें जो है वो तकरीबन 13-14 साल, 10 साल से लेके 13-14 साल की बच्चियां हैं। और जो गुज़िश्ता साल सैलाब आया था तो उसकी वजह से लोग तकरीबन बेघर हुए थे। कुछ लोगों का जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद कोई 25 लाख के करीब ख़ानदान हैं या लोग हैं वो हुए हैं। इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका दारो मदार जो है वो ज़मींदारी हैं, किसान आप उनको कह सकते हैं। नसीराबाद में एक ऐसा तबका भी रहता है गरीबों का, यानी कि गरीब हैं वो मज़ारे उनको कहा जाता है। वो ज़मीनें ठेके पे ले लेती हैं बड़े बड़े ज़मींदारों से, उनको आबाद कर देते हैं, एक हिस्सा अपने लिए रख देते हैं और एक हिस्सा ज़रा के ज़मींदार को दी जाती है। इससे उनको उधार भी लेना पड़ता है। फिर ज़मीन से जो आमदनी आती है वो आमदनी से जो है वो थोड़ा बहुत अपना उनका नान नफ़का चल जाता है, और बाकी जो उधार शुधार उन्होंने ली होती है ज़मीन के ख़र्चे पे, तो उधार वो चुका देते हैं। एक तो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने उधार लिए हैं, वो डूब गए, उनका पूरा कारोबार डूब गया। जो आमदनी थी ज़रा कि ज़मींदारी वगैरह था, ऊपर से उधार उन पर चढ़ा हुआ है। तो जो लोग जिनको इन्होंने उधार दिए हैं, ज़रा कि वो सरमाएदार लोग हैं या वहाँ के मकामी ज़मींदार लोग हैं, तो वो अपना पैसे वापस वो मांगते हैं। तो जब पैसे मांगते हैं, और ये गरीब लोग, लाचार लोग, इनके पास ज़राए आमदन बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है, तो वो पैसे उनको वापस कैसे दे सकते हैं। तो उनका उन्होंने एक हल ये निकाला है कि उनकी जो बच्चियां हैं 10 से 12 साल, उनको वो बेच देते हैं। बेच कैसे देते हैं? वो ये है कि कोई 40 साल 45 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनसे उनकी शादियां करवाई जाती हैं, और उनके बदले में जो लब बलूची में कहा जाता है वो ली जाती है। एक साहब का ज़रा कि बलूची में एक रिवायत है कि बाकी कौम में ये कि जहेज़ दी जाती है ना, लड़कियां जो है जहाँ ब्याही जाती हैं तो लड़की को जहेज़ देनी पड़ती है ससुराल वालों को। लेकिन बलोच सोसाइटी में ये है कि आप जहाँ आपकी बेटी की शादी करवा रहे हैं तो उससे आप लब लेते हैं। लब ये कि थोड़ा बहुत जो ख़र्चा है वगैरह, तो वो लब की एवज़ जो है 10 से 13 साल की बच्चियों को जो बाज़ार तो शादियां करवा के वो जो लब ली जाती है उसको उर्फ़िया में कहते हैं जी लब लिया जा रहा है। लेकिन दरअसल बात यह है कि ये जो मजबूर वालिदैन हैं जिनके आमदन कुछ नहीं है, तो वो ये करते हैं कि आगे से उन्होंने उधार ली होती है, वो भी सूद पे। वहाँ के जो साहूकार लोग बैठे हुए हैं उनसे आप जाके 1 लाख रुपये ले लेते हैं। तो उनका एक तरीक़ाकार है कि 6 महीने में आपने वापस करना है। तो 6 महीने के बाद उसमें वो पहले तो आपको एक परसेंटेज जो है सूद का वो लगा लेते हैं कि 6 महीने तक दोगे तो आपको 1,15,000 देनी होगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 6 महीने लेट होंगे तो वो फिर बढ़ जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा साल के बाद।
اگر اس کو آپ جیسے جیسے لیٹ کرتے جائیں گے تو آپ کا وہ سود جو ہے بڑھتا جائے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 2 لاکھ قرضہ لیا ہے اور اس وقت ان پہ 4.5 لاکھ 5 لاکھ کا سود چڑھا کے ان پہ جو ہے قرضہ بن گیا ہے. تو یہ لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچیوں کو جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، ذرا کہ 40 سال میری عمر کے لوگ ہیں، ان کو آپ 10 سال 15 سال کے 15 سال سے کم عمر ہے. یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ 13 سال 10 سے 13 سال کے درمیان کی بچیاں ہیں، وہ پھر جا کے بیاہی جاتی ہیں، ان کے عوض وہ پیسے لیتے ہیں. بازار تو لب کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بچیاں جو ہے فروخت ہو رہی ہوتی ہیں جن کے پاس پیسے ہیں. اور زیادہ تر یہی جو مزار ٹائپ یا کہیں وہ لوگ ہیں جن کی ٹوٹل آمدنی سیلاب سے ختم ہو گیا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ ان کو علاج معالجے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ جا کے کسی سے قرضہ لیتے ہیں. ایک تو وہ جو بڑے زمینداروں کے قرض دار ہوتے ہیں وہ، دوسرا وہ جو دراصل زمینداروں کے بڑے لوگوں کے قرض دار نہیں ہوتے لیکن ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے. زیادہ تر اس رپورٹ میں کہا جاتا ہے زیادہ تر یہ ادھار بیماریوں کے مد میں لی جا رہی ہیں. فرض کر کسی گھر میں کوئی مرد بیمار ہو جاتا ہے یا کسی مرد کی جو ہے وہ وائف بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے علاج معالجے کے لیے پھر یہ کرتے ہیں کہ اسی طرح پہ طریقہ کار وہی ہے کہ 40 45 سال کے مردوں کو جو ہے اپنے 10 سے 13 سال کی بچیوں کو جو ہے وہ پھر بیاتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ پیسے لے لیتے ہیں. اور یہ معاملہ ویسے آج نیا نہیں ہے جو رپورٹ آئی ہے، لیکن اصل الارمنگ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پی ڈی ایم ڈپارٹمنٹ ہے نا، جو کوئٹہ میں لوگ لاکھوں کا تنخواہ لے رہے ہیں اور ساتھ میں کروڑوں روپیہ کی جو ہے وہ غبن کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک رپورٹ ہے. یہ اپنے رپورٹ میں کہتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال میں اس علاقے میں 13% بچیاں بیچنے کا شرح جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. یہ پی ڈی ایم کی اپنی آفیشیل رپورٹ ہے. اور اس سے پہلے جو پی ڈی ایم حکومت تھی، جب یہ سیلاب آیا تھا تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شیرین کیا نام ہے اس خاتون کا، پیپل پارٹی کی، اس نے ایک رپورٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی 25 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو وہ بہرحال پی ڈی ایم کے دور کی جو ہے وہ ایک رپورٹ تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ کوئی رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی ہے. آپ کو یہ چیز بھی یاد ہوگا کہ جب یہ سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد ہمارے بہادر وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے 3-4 دورے بھی کیے تھے، بڑے بڑے وعدے بھی کیے تھے. اور یہ خاتون جو اے سی تھی ان کو جو ہے خدمات، بہتر خدمات کے اس میں سلے میں ان کو اے سی سے ڈائریکٹ ڈی سی لگا دیا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، بڑا سوشل میڈیا میں اس کا بھی چرچا ہوا، سمجھ گئے آپ. لیکن وہ 25 لاکھ لوگ جن کا روزگار ختم ہو گیا، جن کا ذرائع آمدن زیرو بن کے رہ گیا، جن کا کوئی وسیلہ نہیں ہے ذرائع آمدن کا، ان کے لیے آج دن تک کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا، مزے کی میں بات بتا دوں، یہ جو جس علاقے میں یہ جو بچیاں فروخت ہو رہی ہیں اور جس کا شرح بڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے سے وزیر اعظم بھی گزر چکے ہیں، 2 وزیر اعظم گزر چکے ہیں، ظفر اللہ جمالی صاحب اور اظہار کوثر صاحب تھا میرے خیال میں، ایسا کچھ نام تھا. نگران وزیر اعظم پچھلے ٹینیور میں رہے تھے. اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ، وزراء کی تو لا تعداد ہے. آپ گننے میں آ جائیں، کیلکولیٹر اٹھا لیں، یہ جمالی فیملی کے جو ہے وزراء اور کی تعداد ختم نہیں ہوگی، کیلکولیٹر تک جائے گا. 75 سالوں میں جمالی فیملی اس علاقے میں راج کر رہا ہے. گائے بگائے کوسا لیڈی بھی ابھی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں، لیکن علاقہ ہی نہیں کا ہے. وہ جو بڑے بڑے ساہوکار یا سرمایہ دار یا زمیندار لوگ ہیں، اور زیادہ ہے کہ راج کہیں اس کو آپ، حکومت، اقتدار، اختیار جو بھی کہیں، وہ جمالی فیملی کی ہے. اور اگر ایمانداری سے دیکھا جائے نا، سیاسی مخالفت کے علاوہ اگر آپ بندہ انالائز کرے،
جا کے اس علاقے کو ایمانداری سے غیر جانبدارانہ، تو شاید ہم تو روتے ہیں نا کہ آوارہ سب سے زیادہ پسماندہ ہے، وہاں پہ کوئی سردار نہیں ہے، وہ بھی 75 سالوں سے انہوں نے بھی راج کیا آواران والوں نے، ادھر بھی یہی صورتحال ہے۔ سب سے زیادہ آپ کو پسماندہ علاقے نصیر آباد کے یہ علاقے وسطی محمد ہے آپ کا، مطلب نصیر آباد کے ڈیرہ لیار وغیرہ یہ علاقے ہیں سب، ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ آپ کو پسماندہ ملیں گے، اور سب سے زیادہ اقتدار میں بھی یہی لوگ رہے ہیں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنی بچیاں جو ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کو جتنا میرے خیال میں بجٹ ملا ہے اس دوران، وہ جو مرکز نے جو کیا ہے وہ الگ بات ہے، اس پی ڈی ایم کا اگر تھوڑا سا میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ یار اس پی ڈی ایم میں آپ اس میں آپ جا کے دیکھیں، یہاں پہ ڈپوٹیشن پہ لوگ آئے ہیں، لوگ ٹیچر ہیں، جے وی ٹیچر ہیں، ایس ایس ٹی ہیں، کچھ پتہ نہیں کس ہوم ڈپارٹمنٹ کے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے ہیں، بڑے بڑے سورس لگا کے سفارشیں کروا کے وہ ڈپوٹیشن پہ آ کے ادھر بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ جو بھی متعلقہ وزیر آتا ہے یا کوئی اور اقتدار آتا ہے، وہ باقاعدہ پی ڈی ایم میں رپورٹ یہی ہے لوگوں کے مطابق کہ ان کے کچن چلایا جاتا ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے بہت سارے جرنلسٹ بھی ہیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے بھی یہ لوگ منتھلی ان کے کسی کو وظیفہ دے رہے ہیں، کسی کا رشتہ دار وہاں پہ نوکریوں پہ لگا ہے، تاکہ یہ جو سفید ہاتھی ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا لے، اور وہاں پہ لوگ اپنے بچیوں کو خود، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ ہے کہ جی 13% بچیوں کے اب بیچنے کی تعداد جو ہے شرح جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ابھی پہلے ایک دن میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ یہ جو سیلاب زدگان کے لیے آپ نے جا کے وہاں پہ خیرات مانگا تھا نا، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے مشروط کی تھی آئی ایم ایف کے رپورٹ سے آپ کے یہ جو امداد ہے، امداد پہلے وہ بہت جب بھی آفات آئی ہیں، زیارت کا زلزلہ آیا ہے اس سے پہلے، کشمیر کا آیا ہے، باقی سیلاب آئے ہیں نا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے دل کھول کے آپ کو پیسے دیے، ڈالر بھیجے، ان میں سے ایک پیسے کا بھی آپ لوگوں نے آڈٹ کر کے ان کے حوالے نہیں کی، تو اس لیے انہوں نے دینا بند کر دیا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ $400 ملین جو ہے انہوں نے بھیجا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بلوچستان کی سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے۔ ابھی مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی شفافیت کی گارنٹی ہمیں دیں۔ انہوں نے بلوچستان حکومت کو اجازت نہیں دی پیسے خرچ کرنے کی، کیونکہ آپ کے کرتوت ان کے سامنے ہے نا۔ خیرات غریبوں کا جو ہے جو خیرات سے ملی ہوئی فنڈ ہے وہ بھی آپ ظالموں خود برد کر دیتے ہو، تو ان کو آپ پہ اعتبار نہیں ہے، تو وہ پیسے جو آپ کو خرچنے نہیں دے رہے ہیں، وہ آپ سے گارنٹی مانگ رہے ہیں، اور آپ گارنٹی، بلوچستان حکومت، اب بھی نگران حکومت کی بات کر رہا ہوں، وہ گارنٹی دینے سے قاصر ہے، وہ دے نہیں سک رہا کہ بھئی جب آپ چور نہیں ہیں، آپ نے کانا نہیں ہے، آپ نے خرد برد نہیں کرنی ہے، تو گارنٹی دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ دے دیں گارنٹی، آپ انہی کو کہیں جو پیسے دے رہے ہیں، انہی کو کہیں کہ پیسے آپ لیں، ہمارے لوگوں کی بحالی آپ کرا دیں، پیسے آپ لیں، سب کچھ آپ کر لیں، اپنی نگرانی میں سب کچھ کر لیں۔ ادھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ سونگھ جاتا ہے یہ آفر دیتے ہوئے یا یہ گارنٹی دیتے ہوئے۔ باقی ہمارے بلوچستان میں کتنے سرمایہ دار لوگ ہیں یار، کئی آپ کوئٹہ کے یہ سڑکوں پہ نکل جائیں، آپ کو کروڑوں کی گاڑی، جو نئی ماڈل کی گاڑی آتی ہے آپ کو کوئٹہ کی سڑکوں پر نظر آ رہی ہوتی، 2-3 کروڑ کی سب گاڑیاں وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ خود تھوڑا سا ہمت نہیں کر سکتے، یہ جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ جو ڈالر افغانستان بیچتے ہیں، ایران بیچتے ہیں، ادھر ادھر، یہ جو مافیاز ہیں، جو پیٹرول مافیا ہے، یہ آپ کا جو ڈرگ مافیا ہے، باقی یہ جو پورا روٹ پہ لوگ مطلب کیا کیا دھندے کرتے ہیں، آج تک ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے حرام کی کمائی سے 4 پیسے جا کے ان کی بحالی پر خرچ کریں۔
یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ معاملہ کسی اور صوبے میں ہوتا، ایک خاتون یار، ایک وہ گلوکار خاتون، میں نام ان کا بھول گیا، انہوں نے آ کے کچھ شیلٹر بنا دیے آپ کے نصیر آباد میں، پورا پنجاب کے جو سیلاب زدگان تھے، ایک خاتون، ایک گلوکارہ، اس نے آ کے چندہ کر کے لوگوں سے ایڈ لے کے انہوں نے وہ بحال کروا دیے. اور تمام، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، یہ جو نصیر آباد میں کچھ گھر بنے ہیں نا، وہ نام میں بھول گیا اس کا، وہ خاتون گلوکارہ ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ بلوچستان سے اس کو، بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں سرمایہ دار، ان سے ان کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا. جتنے بھی فنڈ ریلیزنگ ہوئی ہے، فنڈنگ ہوئی ہے، وہ یہاں باہر کے جو باہر لوگ غیر بلوچستانی لوگ ہیں انہوں نے دیے ہیں، کراچی والوں نے دیا ہے، پنجاب والوں نے دیا ہے، بلوچستان والوں نے جو حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اور گدھ کی طرح جو ہے بلوچستان کو نوچ رہے ہیں. اور اس طرح کی مصیبت کے ٹائم پہ 1 روپیہ بھی خرچنے کو تیار نہیں ہے. ان کو تو لٹکانا چاہیے. ایک اچھا قانون ہو، ایک اچھا حکمران آ جائے نا، ایسے گدھوں کو لٹکانا چاہیے. یقین مانیں، دل جل جاتا ہے بات کرتے ہوئے، بندے کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تھوڑا امیجن کریں، کوئی بندہ، کوئی مجھ جیسا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر یہ ویلاگ سن رہا ہے، تھوڑا امیجن کرے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھے، اپنے 10 12 سال 13 سال کی بچیوں کو دیکھے، پھر امیجن کرے کہ اس باپ پہ کیا گزرتا ہوگا، اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی، جب وہ مجبوراً اپنے 10 سے 13 سال کی بچیوں کو جا کے 40 45 سال لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے ان کو. بہرحال یہ میرے خیال میں بلوچستان کے جتنے مجھے نظر نہیں آتے، بلوچستان میں کوئی مخیر بندہ مجھے نظر نہیں آتا ہے. جتنے بھی بلوچستان میں، یقین کریں، اس طرح کے آفات میں، آواران میں ہوا تھا نا جو زلزلہ آیا تھا، ابھی تک لوگ درپدر ہیں. جتنی بھی لوگ مخیر لوگ آئے تھے، جنہوں نے لوگوں کو راشن دی، جنہوں نے کھانا پینا دیا، تھوڑے بہت ان کا ہیلپ کیا، وہ سارے کراچی سے لوگ آئے تھے. بلوچستان والوں کو، سرمایہ داروں کو سانپ سونگ لیتا ہے اس ٹائم پہ. بڑے بڑے کاٹن شاٹن پر حرام کا کمی، اسی غریبوں کا نوچ کے کھا لیتے ہیں. انہوں نے کیا تھا. ابھی تو یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے، ان کے نگران وزیر اعلیٰ صاحب بھی اسی نصیر آباد ڈویژن سے ہی تعلق رکھتے ہیں نا ان کا. ذرا پی ڈی ایم کا ایک چکر لگا لیں، ذرا دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی تم نے سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا، تم کو فنڈ کتنا آیا، تم نے کتنا خرچہ کیا. یقین مانیں، جب یہ زلزلہ ہوا تھا، میں نے خود جا کے وہاں پہ سیلاب زدہ علاقوں میں نے خود رپورٹ کی ہے، میں خود گیا ہوں ان علاقوں میں. ایک کمبل جو بازار میں بہت زیادہ، اگر آپ اس کی قیمت لگا لیں 1800 روپیہ، انہوں نے 6500 روپیہ پر کمبل انہوں نے اپنا اسٹیمنٹ لگا کے بل جمع کروا دیے ہیں. ایک ٹینٹ جو 2-3 ہزار میں ملتی ہے بازار میں، عام بازار میں آپ جا کے لے لیں، ان ظالموں نے 18 سے 20 ہزار روپیہ کا بل بنایا ہے. ایک بسکٹ جو 40 سے 50 روپیہ کا ملتی ہے نا، انہوں نے بل اس کا 500 سے 650 لگا دیا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں گدھ. ذرا وزیر اعلیٰ صاحب جا کے تھوڑا ایک چکر لگا لیں نا، ان سے ایمانداری سے ان سے تھوڑا سا احتساب کر لے تو پتہ چل جائے. پھر کہتے ہیں جی ہم قبائلی لوگ ہیں، ہم روایتی لوگ ہیں، ہم جو ہے خواتین کی عزت کرنے والے ہیں. خاک میں جائے تمہارے دعویٰ، سارا جھوٹ ہے، منافقت ہے. یہ جو بچیاں بیچی جا رہی ہیں کہ بلوچ نہیں ہیں یا بلوچستان کے نہیں ہیں. تم کہتے خواتین کی بڑی عزت ہے، جی ہم بڑے وہ روایت پسند لوگ ہیں، ہم روایتی لوگ ہیں، بڑا شلوار، بڑی مونچھیں، بس خواتین کو. سب سے زیادہ نکمے لوگ تم ہو، یہ جو دعوے کرتے ہو. ہر گھر میں 10 میر ہیں، مونچھیں جو ہے آنکھوں سے اوپر لگا ہوئی ہیں. ذرا جا کے تو چیک کر لیں نا. آپ کی بچیاں جو ہے بک رہی ہیں، کسی ایک کو تو بچاؤ نا بکتے ہوئے. پھر میں مان لیتا ہوں تو تم بڑے روایت پسند لوگ ہو. اس میں کوئی سیاسی لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، مجھ سمیت. آخر میں اچھی بات یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کے بھائی کو جو ہے گھر خالی کرانے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. ایک مثال بنا دیا ہے انہوں نے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایک بندے کو گھر نہیں ملا، اس نے جا کے ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو. بلوچستان میں یہ ہر جگہ جاتے ہیں، مثال بنا دیتے ہیں.
ایک چیئرمین سینٹ کو موقع ملا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا گند کر دیا، ابھی کچھ اور آئے ہیں پتہ نہیں وہ کیا گند کر لیں گے۔ یہ جو انجینئر لوگ آتے ہیں نا، پلانٹیڈ لوگ جب آتے ہیں نا، پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں نا، ان کو ایک گھر نہیں ملا، تھوڑا سوچنے کی بات ہے۔ انہوں نے دیکھا یار اس بندے کو ادھر گھر کیسے ملا ہے، چیئرمین سینٹ کا بلے بھائی ہے، اس نے جا کے وہ گھر اس سے چھین لیا، اقتدار اور اختیار میں رہتے ہوئے چیئرمین سینٹ۔ ہم لوگ صرف سوشل میڈیا میں بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بس ایک دوسرے کو جو ہے پوسٹ وائرل کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ گیا ہے چیئرمین سینٹ کے بھائی کے خلاف، جی یہ کیسے وہاں کا ایم ڈی لگا ہے یہ سیندک کا، کیا کریٹیریا تھا، کوالیفیکیشن کیا تھی اس کی، اور انٹرویو کب کال کیا گیا تھا، کتنے لوگوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ کوئی ایک بندہ گیا تھا؟ یہ ہم لوگ کا جو ثنا بلوچ صاحب ہے نا، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کا جو ایموشن ہے جعلی ہے، فیک ایموشن کا بندہ ہے۔ یہ جب اقتدار میں نہیں تھا، یا ایم پی اے نہیں تھا، اس نے جا کے سیندک پہ بہت سے معاملات پہ اس نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا۔ بعد میں اسی بلوچستان اسمبلی سے جو ہے اس نے ایک کمیٹی بنوا دی وزیر اعلیٰ سے، جام کمال سے، اس سے جا کے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے جو اسکینڈل آیا ہے نا، مالی اسکینڈل، اس کا صادق سنجرانی کا تو ثنا بلوچ کا بھی نام ہے اس میں۔ وہ جو کیس انہوں نے عدالت میں صرف بلیک میلنگ کرنے کے لیے لڑا تھا ہائی کورٹ میں، جس دن ایم پی اے بنا اور سیندک والوں کے ساتھ اس کا لین دین برابر ہو گیا، اسی دن سے آج تک جو ہے وہ پھر ہائی کورٹ کا اس نے چکر تک نہیں لگایا کہ کیس کا کیا ہوا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا ہم جے کار کرتے ہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے وہ ان اپنے دوستوں پہ جو واٹس ایپ گروپس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ذاتی ایشوز پہ راشد بات کرتا ہے۔ یہ ذاتی ایشو ہے کہ میرا اور ثنا بلوچ کے زمین جائیداد کا مسئلہ ہے، یا وہ صادق سنجرانی کے ساتھ جائیداد کا ایشو ہے؟ کہتے ہیں کہ جی یہی لوگ جو یہ بات کرتے ہیں نا، ذرا جا کے بلوچستان ہائی کورٹ میں چکر لگا لیں، چیک کر لیں کہ سیندک کے کیس کا کیا ہوا۔ یہ صادق سنجرانی کا بھائی پارٹنر ہے نا ثنا بلوچ صاحب کا، اس کا ذرا جا کے کریٹیریا چیک کریں نا، کیسے وہ نوکری پہ لگا ہے، کس دور میں لگا ہے، کیوں لگا ہے، کریٹیریا کیا تھا، کتنے لوگ، وہ جو ایڈورٹائز ہوا تھا، وہ جو پوسٹ کن اخباروں میں آیا تھا، کس ذرائع سے اس کو پتہ چلا، اس نے جا کے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرا دیے۔ خب بس ہر ایک نے اپنا ایک لائن، ایک گروپ، ایک حلقہ پکڑا ہوا ہے، اس حلقے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ میں اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اسی حلقے میں چمٹا ہوا ہے، ادھر کچھ بھی گند ہو جائے ادھر بات نہیں کرنا ہے۔ ہر ایک کے اپنے 1.5 انچ کے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، جو اگر بات کرے گا تو پھر جو ہے وہ اسی پہ جو ہے پھر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔